اللہ रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 में फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, कि हमने तुम्हें मौत और ज़िंदगी इसलिए दी है ताकि हम तुम्हें आज़माएँ कि तुम में से कौन लोग अच्छे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को एक मुआशरे के तौर पे, एक सोसाइटी के तौर पे जो बसाया है, उसका मकसद भी एक ये है कि वो एक दूसरे से आज़माया जाए और हर एक इंसान अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, अपने आस-पड़ोस के लोगों के ज़रिए से आज़माया जाता है कि उसका जो मामला है, जो उसका किरदार है, वो बाकी लोगों के साथ कैसा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक इंसान को पैदा किया एक फैमिली में और एक फैमिली से मिल कर के जो है, आस-पास के पड़ोस के घरों से मिल कर के एक मोहल्ला बनता है और मोहल्ले के पड़ोसों से मिल कर के एक गाँव बनता है, गाँव से के पड़ोसों से मिल कर के शहर बनता है और शहर के पड़ोस से मिल कर के एक स्टेट बनता है, स्टेट के पड़ोस से मिलके एक मुल्क बनता है और मुल्क के पड़ोस से मिल कर के पूरी दुनिया वजूद में आती है। तो पता चलता है कि अमन की दुनिया, सुकून की दुनिया तब कायम हो सकती है जब हम अपने पड़ोस में वो अमन कायम करें। एक सहाबी ने अर्ज़ की कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ज़्यादा पड़ोस के मामले में ताक़ीद की, इतनी ज़्यादा ताक़ीद की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ऐसा लगा कि शायद पड़ोस के लोगों को वारिस बना दिया जाएगा। तो इससे पता चलता है कि पड़ोस के मामले में कितनी ज़्यादा जो है वो ताक़ीद आई हुई है, जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। अब जबकि हम बात कर रहे थे पड़ोसी के बारे में, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि पड़ोसी कहते किसको हैं। कुरान मजीद की रूह से पड़ोसी 3 किस्म के होते हैं। पहले पड़ोसी वो जो हमारे रिश्तेदार होते हैं और वो हमारे घर के पास रहते हैं। दूसरे पड़ोसी वो जिनसे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं होता मगर वो हमारे पड़ोसी होते हैं। और तीसरे वो जो आर्जी पड़ोसी है, यानी कि कोई मुसाफिर या जिनके साथ हम कुछ वक्त गुजारते हैं तो वो भी हमारे पड़ोसी बन जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरह निसा आयत नंबर 36 में फरमाया कि वाअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया, और तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत करना। और वबिल वालिदैन एहसाना, यहाँ पे जो एहसान का जो लफ्ज़ है, उर्दू के एहसान के लफ्ज़ से अलग है। उर्दू में एहसान का लफ्ज़ किसी पे मेहरबानी करने के लिए इस्तेमाल होता है, मगर अरबी में एहसान का जो लफ्ज़ है वो किसी के साथ बेहतरीन, अच्छा और किसी अच्छे सलूक के लिए और किसी भी चीज़ को बेहतरीन तरीके से करने के लिए और खूबसूरती के साथ अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, वबिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, और वो जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो यतीम हैं, जो मिस्किन हैं, इनके साथ भी अच्छा सलूक करो। वल जारिज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनूब, और वो जो तुम्हारे रिश्तेदार पड़ोसी हैं और वो जो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है मगर पड़ोसी हैं, उनके साथ भी अच्छा सलूक करो। और फिर फरमाए कि वस्साहिबी बिल जंबी वब्नि सबील, और जो आर्जी पड़ोसी हैं और जो मुसाफिर हैं उनके साथ अच्छा सलूक करो। वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे मातहत है, तुम्हारे गुलाम है, तुम्हारे अंडर काम करते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, और यकीनन अल्लाह ऐसे लोग से मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपनी शेखी बगाड़ते हैं और या वो अपने आप वो तकब्बुर करते हैं। अल्लाह ऐसे लोग से मोहब्बत नहीं करता। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पड़ोसियों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करने के लिए, अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। पड़ोसी का रिश्ता सबसे अनोखा और मजबूत रिश्ता होता है। भले ही परिवार अलग अलग होते हैं, उनकी भाषा अलग हो सकती है, उनकी नस्ल, उनकी नागरिकता, उनका मज़हब अलग हो सकता है, मगर ये जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत रिश्ता माना जाता है। इन खतरों की दुनिया में अगर इंसान अपनी हिफाजत महसूस करता है तो वो पड़ोसियों की बदौलत होती है, क्योंकि उसे पता है कि बुरे वक्त में उसके पड़ोसी ही साथ आएंगे। इंसान तन्हाई में रहने के बजाय आबादी वाली जगह पे रहना पसंद करता है, और आज नहीं बल्कि पहले भी जब कबाइल और ट्राइब का वक्त था तो उस वक्त भी लोग कबीले में रहना पसंद करते थे, एक आबादी के तौर पर। उन्हें पता था कि उनकी हिफाजत यह कबीला कर सकता है। अगर किसी को सज़ा के तौर पे कबीले से निकाल दिया जाता तो उसकी जान, उसकी जो पूरी ज़िंदगी थी, वो उसका वजूद मिट जाता, उसे
خطرہ ہوتا ہے کبھی اس کی جان جانے کا, کبھی اس کے لٹ جانے کا, کبھی اس کے غلام بن جانے کا. تو یہ چیز ہمیشہ سے پائی جاتی تھی کہ لوگ ہمیشہ آبادی والی جگہ پہ رہنا پسند کرتے ہیں. پڑوسی آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ گہرا امپیکٹ ڈالتے ہیں. اگر آپ کے پڑوسی اچھے ہیں تو آپ کے گھر میں سکون اور خوشی کا ماحول ہوتا ہے, اور اگر پڑوسی برے نصیب ہو جائیں تو آپ کے گھر میں بدسکونی چھا جاتی ہے. اور ایک کہاوت ہے کہ ہمسایہ جو ہے وہ سگے بھائی سمان ہے. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اسے کیسے معلوم ہو کہ وہ شخص نیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پڑوسی تمہیں اچھا کہیں تو تم اچھے انسان ہو, اگر تمہیں برا کہیں تو تم برے انسان ہو. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے اتنی زیادہ طاقت کی پڑوسی کے معاملے میں, اتنی زیادہ طاقت کی کہ ایسا لگتا تھا کہ پڑوسیوں کو وراثت میں حصہ دے دیا جائے گا. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی کا جو رشتہ ہے وہ سگے رشتے کے برابر مانا گیا ہے, اور اسلام میں اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ دے دیا جائے گا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پڑوسی کا رشتہ ہوتا ہے وہ سگے رشتے کے برابر ہوتا ہے, اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو ہے ضروری ہے. جہاں ایک طرف بوڑھے ماں باپ کو آشرم میں بھیج دیا جاتا ہے, اسی طرف اگر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس میں یہ ہم کو ملتا ہے کہ ماں باپ کی تو بات دور, یہاں پہ پڑوسی کے ساتھ بھی برا سلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور ان کے ساتھ تمہیں ویسا سلوک کرنا ہے جیسے تم اپنوں کے ساتھ, اپنے سگے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتے ہو. اب جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے پڑوسی کے بارے میں, تو اسلام میں اس کی بہت ہی سارا کثرت سے جو ہے اللہ رب العزت قرآن میں بہت ساری آیتوں کے ذریعے سے, حدیثوں میں بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سب سے زیادہ اہم ہے اور یہ دین کا پارٹ ہے. مسند احمد کی یہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھتی ہے اور روزے رکھتی ہے, اور وہ جو ہے لوگوں کو صدقہ وغیرہ بھی کرتی ہے, لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے بعد پھر ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی, بہت زیادہ نماز نہیں پڑھتی, نہ بہت روزے رکھتی ہے, اور نہ بہت ہی زیادہ وہ صدقے کرتی ہے. صدقے کے نام پہ وہ سوکھا دودھ جو ہے صدقہ کرتی ہے, لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اب اس حدیث پہ غور کریں تو یہاں پہ ایک بہت ہی بڑی جو سچائی سے جو ہے پردہ ہٹایا گیا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ برا سلوک انسان کو جہنم میں پھینک سکتا ہے, اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک انسان کو جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو اگر آپ رات میں پڑوس کے بچے کو روتے ہوئے سنیں تو اس کو کوسنے کے بجائے آپ اس کے گھر جا کر کے اس کا ریزن جاننے کی کوشش کریں, چونکہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی وجہ ہو جس کی وجہ سے بچہ رو رہا ہو اور ہمیں اس کی تکلیف کا, اس کے درد کا نہ پتا ہو. تو ہمیں اپنے پڑوسی کے بارے میں جاننا, ان کے حال سے واقف ہونا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں اس کی خوب اچھی طرح سے تاکید کی ہے. تو جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے پڑوسی کے بارے میں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی پڑوسی کا ذکر آیا ہے وہاں پہ بغل والے ساتھی کا ذکر ضرور آیا ہے, یعنی وہ پڑوسی جو کچھ دیر کا پڑوسی ہو, جس کے بارے میں زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کشاف میں یہ لکھا ہے کہ بغل والا ساتھی وہ ہے جو تمہارے ساتھ ہو, چاہے وہ سفر میں ساتھی ہو, ساتھ والا پڑوسی ہو, یا علم یا کسی پیشے کو سیکھنے کا ساتھی ہو, یا کسی جلسے یا مسجد میں تمہارے ساتھ بیٹھنے والا ہو, یا کوئی اور ساتھی جو تمہارے قریب آ گیا ہو. ان سبھی معاملوں میں تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس ساتھی کے ادھیکار کا خیال کرو گے اور اسے مت بھولو اور اسے نیکی کرنے کا بہانہ بنا لو. اس کے علاوہ مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر القرآن میں یہ لکھا ہے کہ جو کوئی بھی کسی بھی سبھا, کسی منڈی, کسی سواری, کسی دکان, کسی ہوٹل میں استھائی روپ سے آپ کا ساتھی اور قریبی بن جائے وہ بغل والا ساتھی ہے, وہ بغل کا ساتھی ہے. تو یہاں پہ ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کچھ دیر کے ساتھی ہوں, سفر کے دوران, یا کہ ہوٹل میں, یا جب ہم کالج لائف میں ہوتے ہیں, ہاسٹل میں ہوتے ہیں,
یا ایک روم میں رہ رہے ہوتے ہیں کسی اپنے بیچمیٹ کے ساتھ، تو ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے کہیں نہ کہیں سے کسی سے ہمارا ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ سال کا ہو، کچھ دن کا ہو، کچھ گھنٹوں کا، تو بھی ہمارا بغل والا ساتھی ہوتا ہے۔ ایون یہاں تک ہے کہ اگر کوئی دکان پہ سامان خریدنے کے لیے ہم کھڑے ہوتے کچھ دیر کے لیے اور بغل میں کوئی ہوتا، وہ بھی آپ کا بغل والا ساتھی کچھ دیر کے لیے بن جاتا ہے، تو ہمیں اس کے جو حقوق ہیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ پی لیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دائیں جانب ایک بدو تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دودھ کا پیالہ ابو بکر صدیق کو دیتے، یعنی اپنے ساتھی کو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ دائیں جانب اس بدو کو دے دیا اور فرمایا کہ وصول تو یہی ہے کہ دودھ کا پیالہ جو ہے وہ دائیں جانب سے آگے بڑھایا جائے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ آپ کے ساتھی ہیں بغل میں حضرت ابو بکر صدیق، وہ زیادہ اس کے مستحق ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرا پڑوسی ہے اور یہ بھی اس وقت میرے پڑوسی ہیں، لیکن زیادہ مستحق یہ ہے چونکہ یہ میرے دائیں جانب ہے، اور اصول یہی ہے کہ دائیں جانب سے پیالے کو بڑھایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بغل والے ساتھی کا خیال کیا جو کہ کچھ دیر کا ساتھی تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ بغل والے ساتھی کے حقوق کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے پڑوس کے جو رشتے کو ایک بڑی اہمیت دی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پڑوس کے رشتے کے معاملے میں کوئی بھی ایک فرق نہیں پایا جاتا، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا وہ آپ کا جاننے والا ہو یا وہ انجان ہو، یہاں تک کہ وہ آپ کا مسلم بھائی ہو یا وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس آدھار پہ بھی آپ اس کے ساتھ فرق نہیں کر سکتے۔ جب ہم دیکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے جہاں پہ ایک بکری ذبح ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے میرے پڑوسی یہودی کو اس کا گوشت ہدیہ کیا، کیا تم نے اس کو ہدیہ بھیجا؟ اور اس کے بعد کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جبریل امین نے مجھے پڑوسی کے معاملے میں اتنی زیادہ تاکید کی، اتنی نصیحت کی کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ اسے وارثوں میں شامل کر دیں گے، یعنی ان کو وراثت میں حصہ دے دیا جائے گا۔ اتنی زیادہ نصیحت حضرت جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے معاملے میں کی ہے۔ اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی یہودی ہے یا عیسائی ہے، یعنی اہل کتاب میں سے، تو اس کو قربانی کا گوشت کھلایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے پڑوس کی جو شکل لکھی ہے کہ پڑوسی کون کون ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کا پڑوسی مسلم ہے تو وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اگر وہ غیر مسلم ہے تو بھی پڑوسی ہے، اگر وہ عبادت گزار ہے تو بھی پڑوسی ہے، اگر وہ نافرمان ہے تو بھی پڑوسی ہے، اگر وہ دوست ہے یا وہ دشمن ہے پھر بھی آپ کا پڑوسی ہے، اگر وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا اجنبی ہے تو بھی پڑوسی ہے، اگر کوئی آپ کا قریبی ہے، آپ کے فیملی کا فرد ہے یا وہ کسی اور فیملی کا فرد ہے، آپ کا پڑوسی ہے تو وہ آپ کا پڑوسی مانا جائے گا۔ تو اس طرح سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے، ایک بات ہم کو یہاں پر یہ سیکھنے کی ملتی ہے جو سب سے اہم ہے، وہ یہ کہ پڑوس کے معاملے میں اسلام نے کوئی فرق نہیں رکھا کہ اگر صرف مسلمان ہوگا تو اس کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے، اور کوئی کسی اور مذہب کا ہوگا تو اس کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک نہیں کرنا ہے۔ نہیں، اسلام نے یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا کہ اسلام پڑوس کے معاملے میں کوئی فرق نہیں کرتا، بلکہ پڑوسی کسی بھی مذہب کا ہو، آپ کا جاننے والا ہو یا وہ آپ کا جاننے والا نہ ہو، اجنبی ہو، آپ کا رشتہ دار ہو یا وہ آپ کا انجان پڑوسی ہو، اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا ہے جیسا کہ آپ اپنے سگے رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک سچا مسلمان ایک اچھا پڑوسی ضرور ہوتا ہے، اور یہ بات جو ہے حدیثوں کے ذریعے سے ہمارے نبی، ہمارے ہادی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات بتائی ہے۔ جب ہم ترمذی شریف کی ایک حدیث دیکھتے ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تمہیں ایمان کا درجہ حاصل ہو جائے گا، یعنی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایمان کے درجے کو حاصل کرانے والا ایک ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف کی
کہ اللہ کے نزدیک اچھا پڑوسی وہی ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہے. یعنی صرف پڑوسی کی نظر میں اچھا بننا اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے برابر ہے. ایک حدیث میں ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے پڑوسی بنو، اس طرح تم اسلام کی مانگ پوری کرو گے. یعنی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ جو ہے اچھا بننا جو ہے وہ اسلام کی مانگ کو پورا کرتا ہے، اور یہ اسلام کی مانگ ہے، اسلام کی ڈیمانڈ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے پڑوسی بنو. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی پر مہربان ہو جائے. اور صرف بات اتنی نہیں ہے، بلکہ ہم کو ہمارے ہادی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں سے روکا ہے، اور جس کی ہمیں جو ہے چیتاونی دی ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے خود اور اس کے پڑوسی جو ہے وہ بھوکے رہ جائیں. یعنی یہ بات غور کرنے والی ہے کہ صرف پڑوسی کے بھوکے رہ جانے کی وجہ سے کہ ہمارا پیٹ بھر رہا اور ہمیں پڑوسی کا خیال نہیں ہے، وہ بھوکا سو جا رہا ہے، اس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں، تو ہم کو ہمارے ہادی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایمان والا نہیں، وہ مومن نہیں ہے. یعنی کیسے ممکن ہے کہ تمہارا پڑوسی بھوکا سو جا اور تم پیٹ بھر کے سو؟ یہ بات جو ہے بہت غور کرنے والی ہے. اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں تھا. اور یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے کہ ہر ایک گاؤں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پڑوسی کو ہمیشہ تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی چیتاونی دی ہے، اس بات سے جو ہے آگاہ کیا ہے کہ تمہاری وجہ سے اگر تمہارے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں تمہاری شرارتوں سے، تو یہ جان لو کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اب جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے مگر اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا رہ جائے. یہاں پہ ایک بات غور کرنے والی ہے، کوئی ایسا مومن بیشتر نہیں ہوگا جس کو یہ بات معلوم ہو کہ اس کے پڑوسی بھوکے ہیں اور وہ ان کو کھانے کو نہ پوچھے. مگر ایک سچویشن میں ایسا ممکن ہے، اگر خود اس کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کا پڑوسی کس حال میں ہے، یا وہ بھوکا ہے یا اس کی حالت جو ہے وہ بری ہے. مثال کے طور پہ جب رمضان آتا ہے تو رمضان کے دوران ایک مہم کی شروعات کی جاتی ہے کہ افطار کٹ کو بانٹا جائے. اس دوران جو ہوتا ہے اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں 100 کٹ بانٹنی ہے تو اس ٹائم ایک گاؤں کا سروے کیا جاتا ہے کہ گاؤں میں کون ایسے لوگ ہیں جو اس کے مستحق ہیں. پھر اس سروے کے دوران یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں گاؤں میں جو عورت ہے جس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، اور وہ عورت جو ہے وہ جا کر کے لوگوں کیا جھاڑو برتن کرتی ہے، اس طرح سے وہ اپنا گزارا کرتی ہے. پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں جو عورت ہے اس کا ایک بیٹا ہے جو کہ بہت چھوٹا ہے، اس کا شوہر نہیں ہے، تو وہ بیٹا جو ہے جا کر کے نابالغ لڑکا کم عمر کا وہ بال مزدوری کرتا ہے، وہ کسی دکان پہ کام کرتا ہے، اس طرح سے اس کے گھر کا گزارا چلتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ فلاں گاؤں میں ایک آدمی ہے جس کے گھر میں صرف اکلوتا وہ کمانے والا ہے، اس کے گھر میں 10 لوگ ہیں جن کی وہ اکیلے پرورش کرتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ فلاں جو شخص ہے وہ قرض میں پھنسا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے اس کے پاس کھانے کے واندے پڑے ہوئے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ فلاں گاؤں میں ایک شخص ہے جس کی حالت تو لوگ بہت اچھی جانتے ہیں لیکن اصل میں وہ بہت برے دور سے گزر رہا ہے. اس طرح سے الگ الگ حالات کا پتہ چلتا ہے اور پھر اس کی مدد کی جاتی ہے کہ وہ مستحق ہے. لیکن یہاں پر یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہ بات لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتی کہ ان کے جو پڑوسی ہیں خود اس کے پڑوس کے لوگ اس بات سے ناواقف ہوتے ہیں، اور یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ پڑوسی کا جو حق تھا وہ ان سے ادا نہیں ہوتا. مگر یہاں پہ یہ بات غور کرنے والی ہے کہ یہ جو چیز ہے اس بات کا علم جو ہے خود ان کے پڑوسی کو نہیں ہوتا کہ میرا جو پڑوسی ہے وہ کس دور سے گزر رہا ہے، اس کی حالت کیا ہے اور وہ مدد کا مستحق ہے، اس کے فاقے چل رہے ہیں یا اس کی حالت کیا ہے یا اس کا فائنینشیل کرائسس ہے. تو یہ چیز تب ممکن ہوتی ہے جب اس کا پڑوسی بھوکا ہوتا ہے، بھوکا سوتا ہے، اس کے بچے بھوکے سوتے ہیں اور وہ خود پیٹ بھر کے سوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا پڑوسی کس حال میں ہے. یہ چیز تب ممکن ہے. تو یہاں پر اسلام ہم کو اس بات کا حکم دیتا ہے، ہمیں اسلام کی تعلیمات یہ حکم دیتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات حکم دیتی ہے کہ تم اپنے پڑوسی کے حالات سے واقف ہو جاؤ، اور پھر ایسا ممکن ہوگا کہ تمہارے پڑوسی بھوکے نہیں سوئیں گے. بلڈنگ میں رہنے والے لوگوں کے پڑوسی صرف اس فلیٹ کے اس بلڈنگ کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس بلڈنگ سے سٹی ہوئے جو جھگیاں ہوتی ہیں، جو جھوپڑیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ان کے پڑوسی ہوتے ہیں، اور وہ اس کے مستحق ہوتے ہیں کہ یہ بلڈنگ والے پڑوسی ان کی مدد کریں.